बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PTI ने फ़ौजी मसनूआत के फ़ौजी इदारों की मसनूआत के बाईकाट की मुहिम अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क पूरी क़ुव्वत से शुरू कर दी है और इसमें PTI का सोशल मीडिया भरपूर हिस्सा ले रहा है। ख़बर यह है कि ये सारे लोग मारे जाएंगे और फार्मेशन कमांडर्स ने जो ओवरऑल एक रद्द-ए-अमल दिया है उसमें कई माने खेज़ फ़िक्रे हैं। और फिर इमरान खान को पिंजरे में लाया गया। 9 मई के एक मुकदमे की कार्रवाई के दौरान इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, जिसका मतलब यह है कि बहुत जल्द इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर। और फिर PTI की ये खुशफहमी कि वो हस्बे साबक और हस्बे मामूल इस मुकदमे की सज़ा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मनसूख करा देंगे। अब के इस मरतबा ऐसा नहीं होने वाला। पुख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है और फैसल वावडा और इमरान खान का कत्ल, ये क्या चक्कर है? फैसल वावडा के पास ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है कि वो कहते हैं कि मैं इमरान खान को कत्ल होने से बचाना चाहता हूँ? क्या ये कहीं कत्ल करने का मिशन ही तो नहीं है जो जिसे फैसल वावडा पूरा कर रहे हैं और आवाम को नफसियाती तौर पर तैयार कर रहे हैं? PTI ने एक हरकत की है और वो है पाकिस्तान के फ़ौजी इदारों की मसनूआत। आपको इल्म में है 32-33 किस्म की प्रोडक्शन है इनकी, ग़ालिबन इससे भी ज़्यादा है फ़ौजी की। इनमें खाद भी है, इनमें सीमेंट भी है, इनमें दलिया भी है, इनमें और बहुत सारी यानी दूध, दही का मक्खन, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेचते हैं, ये कारखाने इनके बनाते हैं। और ये फ़ौज की ये सनत जो है दरअसल अगर दिफाई लिहाज से देखा जाए तो अगर ये सारी पैदावार भी, इनका मुनाफा भी दिफा पर लगता हो तो इस सूरत में भी ये कौमी ख़जाने में जाती है रकम। यानी जो डिफेंस फंड हुकूमत से मिलता है, अगर ये रकम मुनाफे की ना हो तो वो डिफेंस रकम में इजाफ़ा हो जाए जो हुकूमत को देनी पड़ती है। और फिर इस पर खैर बात करने की ज़रूरत नहीं कि फ़ौज की मसनूआत का बाईकाट दरअसल पाकिस्तान का बाईकाट है और इन्होंने अपने लिए मज़ीद सख्ती को दावत दी है और YouTube के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए ट्रेंड बनाए जा रहे हैं, प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आप चालाकी देखिए, बाहर के तो खैर काफ़ी काबिल नफ़रत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ और बाईकाट के ख़िलाफ़। वो ये तक कहा जा रहा है कि फ़ौज की मसनूआत को उठाओ और गटर में डाल दो। लेकिन जो पाकिस्तान में इनका सोशल मीडिया है वो अपनी तरफ से बड़ी चालाकी कर रहा है। वो पहले पूरी बाईकाट की मुहिम की खबरें देता है और ये बताता है कि कामयाब हो रही है, हालांकि कामयाब वगैरह का कोई इशू ही नहीं है। यानी ये बाईकाट की मुहिम अभी शुरू ही नहीं हुई है। अवामी सतह पर कंज्यूमर ने अभी तक किसी फ़ौजी मसनूआत की ख़रीद से इनकार नहीं किया है, लेकिन इनके सोशल मीडिया की हद तक ये मुहिम कामयाब हो चुकी है। इस मुहिम में ये हो रहा है, इस मुहिम में वो हो रहा है, ये बातें की जा रही हैं, वो बातें की जा रही हैं। यानी पूरा प्रोपेगेंडा करने के बाद आखिर में ये यूट्यूबर कहते हैं, ब्लॉगर कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फ़ौज की मसनूआत का बाईकाट नहीं होना चाहिए। यानी अपनी जान बचाने के लिए ये एक फ़िक्रा उसके अंदर डाल देते हैं कि जैसे आप एक पूरा मज़मून अखबार में फ़ौज के ख़िलाफ़ छाप दें और उसके आखिर में एक सत्र लिख दें कि इस मज़मून में जो कुछ लिखा गया है इदारे का उससे मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं। तो ये PTI की ब्लॉगर ये समझते हैं कि शायद इस फ़िक्रा कहने से हमारी जान बच जाएगी, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक मुहिम है और इसके अवाक़िब PTI को, PTI के हामियों को, PTI के सहूलतकारों को, PTI के सोशल मीडिया को, PTI के ब्लॉगर्स को भुगतना पड़ेंगे और इस हवाले से बहुत जल्द कार्रवाई मुतवक्को है। परसों फार्मेशन कमांडरों का इजलास हुआ था तो उसका एलामिया कल जारी किया गया। वो तो ज़ाहिर पूरा पढ़कर मैं नहीं सुनाऊंगा, इसके 2-3 फ़िक्रे जो आपके लिए अहम। एक तो उन्होंने इस प्रोपेगेंडा पर तशवीश ज़ाहिर की है जो इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों पर फ़ौज की तैनाती के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। तो ये प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? ये PTI कर रही है और PTI के TV चैनल्स पर बैठे हुए एंकर पर्सन कर रहे हैं जो ये दावे करते हैं कि हमें एक अहम रियासती इदारे का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसमें जो सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए PTI के हाथों, उनको उनके लिए दुआ भी की गई और ख़राजी अक़ीदत भी पेश किया गया। यहाँ इन्होंने फ़िक्रा दोहराया कि ये अनासर फ़ौज और अवाम में दरार पैदा करना चाहते हैं
اس حوالے سے جو لوگ جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، یہ عدلیہ سے مطالبہ ہے۔ اور میرے خیال میں عدلیہ وہ کردار تو اب بہرحال ادا نہیں کرے گی جو اب تک وہ کرتی رہی ہے۔ جو اہم فکر ہے وہ یہ ہے کہ فورم نے یعنی فارمیشن کمانڈروں کے اجلاس نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کی ایما پر کام کرنے والے دہشت گردوں کو بے اثر کرنے کا عزم کیا اور ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بھی بے اثر کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ یہ بڑا معنی خیز اور بہت ہی اہم فکرہ ہے۔ اس کا مطلب بخوبی آپ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ بیرونی عناصر کی مدد سے کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک نئی چیز فوج کے اعلامیوں میں سامنے آئی ہے کہ یعنی پی ٹی آئی کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن پاکستان کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف اس وقت کون سی جماعت پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ منظور پشتین کی پشتون قومی موومنٹ جس کو بین کر دیا گیا ہے اور جو اپنی سرگرمیاں بدستور جاری رکھے ہوئے، اس نے بھی فوج کے خلاف اپنا پروپیگنڈا ختم کر دیا ہے یا بہت مدھم کر دیا ہے۔ کچھ اصولی قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں چاہے وہ غلط ہوں، لیکن وہ اس طرح کی باتیں وہ نہیں کر رہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب اس سارے میدان میں واحد اجارہ دار پی ٹی آئی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ان بیرونی عناصر کی مدد سے کیے گئے پروپیگنڈے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ انہوں نے گویا کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری لگائی ہے اور عدلیہ سے توقع ظاہر کی ہے۔ اور گورنمنٹ ہمیں اس معاملے میں غیر سنجیدہ نظر آتی ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ باقی انہوں نے غزہ میں جارحیت کی مذمت کی، کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی ظاہر کی۔ تو یہ ایک بڑا سخت میسج ہے جو اطلاع ہے۔ میں اس کو میسج نہیں کہوں گا، اس کو اطلاع کہوں گا۔ یہ لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس ایک کارڈ ہے جس کے نتیجے میں قومی حکومت بن سکتی ہے۔ تو بھائی قومی حکومت اگر بنے گی، اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے، قومی حکومت اگر بنی تو اس میں یہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ ختم ہو جائے گی، کوئی نیا بندہ وزیر اعظم بن جائے گا۔ کچھ لوگ محسن نقوی کا نام لے رہے ہیں، کچھ فیصل بھاوڈا کا نام بھی لے رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ عمران خان کو تو کچھ نہیں ملنے والا اس قومی حکومت میں بھی اگر وہ بنی۔ ابھی ایسی کوئی میچور بات سامنے نہیں ہے، پروپیگنڈا ہی پروپیگنڈا ہے۔ لیکن میں مفروضے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ بنی بھی تو عمران خان تو اس حکومت میں شامل نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ کوئی نئی قومی حکومت عمران خان کے لیے کسی رعایت کا فیصلہ کرے گی۔ یہ خبر میں پکی آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو قومی حکومت کے جو ایشو ہے وہ اس پر ہم کسی اگلے پروگرام میں بات کر لیں گے۔ پھر فیصل بھاوڈا نے فضل الرحمان سے ملاقات کی، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ بعض تجزیہ نگار اس ملاقات کو ان کوششوں سے جوڑ رہے ہیں جن کے مطابق شہباز حکومت کی جگہ ایک نئی قومی حکومت لائی جائے گی۔ اس میں پیپلز پارٹی کو کنونس کیا جائے گا، اس میں جے یو آئی کو، ایم کیو ایم کو، دوسری تمام جماعتوں کو کنونس کیا جائے گا۔ لیکن میرا سوال وہی ہے کہ مسلم لیگ کیا اس قومی حکومت میں شامل ہوگی؟ اگر وہ شامل نہیں ہوگی تو یہ کیسی قومی حکومت ہوگی؟ تو یہ مجھے سارا مسئلہ جو ہے نا پروپیگنڈا تو ہے ہی، اور اس کے پیچھے کوئی گیم مجھے کوئی اور لگتی ہے، اور گیم کیا ہے وہ میں سمجھ نہیں سکا۔ فیصل بھاوڈا مسلسل کہہ رہے ہیں، انہوں نے فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ میں عمران خان کو قتل ہونے سے بچانا چاہتا ہوں۔ بھی کون قتل کرنا چاہتا ہے؟ فوج کی طرف تو ان کا اشارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تمام لوگوں کو یہی اندازہ ہے کہ فیصل بھاوڈا خود مقتدر اداروں کے آدمی ہیں۔ ظاہر ان کا اشارہ تو اگر یہ بات محمد علی درانی کہتا یا مشاہد حسین کہتا یا کوئی اور کہتا تو پھر شاید اشارہ فوج کی طرف نکل سکتا تھا کہ فوج عمران خان کو مروانا چاہتی ہے اور یہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو بچانے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ لیکن یہ بات فیصل بھاوڈا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فوج کی طرف اشارہ نہیں ہے، شہباز حکومت کی طرف بھی اشارہ نہیں ہے۔ حکومت کی اتنی وہ ایسی کوشش حکومت نہیں کر سکتی، اس کے بس میں بھی نہیں ہے۔ پھر یہ کون آدمی ہے جو عمران خان کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ فیصل بھاوڈا کا کوئی نہ کوئی تعلق واسطہ ان لوگوں سے ہو جو عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اور جب خدا نہ کرے عمران خان کو کچھ ہو جائے تو فیصل بھاوڈا کو یہ کہنے کا موقع مل سکے کہ دیکھا میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، میری کسی نے بات ہی نہیں سنی۔
تو اس طرح کا دال میں کالا والا جو معاملہ ہے ہو سکتا ہے. صحیح طریقے سے میں اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکا کہ آخر فیصل بابٹا کس مشن پر ہے. یہ جو ایک پوری مہم پاکستان میں جب مہم چلتی ہے تو اتنے زور سے چلائی جاتی ہے کہ لوگوں کو یقین آ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. 24 نومبر کے دھرنے سے پہلے ایک مہم چلی تھی کہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ ہو گیا ہے اور ایک ہفتے کے اندر اندر، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر نہیں، 15 دسمبر تک ان کو رہا کر دیا جائے گا. یہ بات ڈن ہو چکی ہے اور عمران خان نے دھرنا واپس لینے سے انکار اس لیے کیا ہے کہ وہ جب رہائی ہو تو عمران خان یہ کہہ سکے کہ میں نے بزور قوت اپنی رہائی حاصل کی ہے اور یہ دھرنا میں نے اس لیے دیا تھا کہ اس کی نتیجے میں رہا ہوں، اور چنانچہ دھرنا ہو یا نہ ہو عمران خان رہا ہونے والا ہے. میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ سارا پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، اس کی بات اتنا گہرا اثر نہیں رکھتی، لیکن ٹی وی چینلز پر جب عمران خان کی پارٹی کے لوگ، جن کو پچھلے عسکری دور میں ایک پروجیکٹ کے تحت انسٹال کیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ نے شو کرنا ہے، ایک تو وہ پی ٹی آئی کے کھل کر حمایت کرنے والے ہیں نا، ان میں سے کچھ لوگ، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے عمران خان پر بھی تنقید کرنی ہے، مذمت کرنی ہے پی ٹی آئی کی، لیکن بات آپ نے پی ٹی ایسی کرنی ہے جس کا نتیجہ پی ٹی آئی کے حق میں نکلے. یعنی آپ نے اپنا غیر جانبدار بلکہ عمران مخالف طرز عمل ہے وہ ظاہر کرنا ہے تاکہ لوگوں کو آپ کی کہی ہوئی بات کا اعتبار آ جائے. تو اس مہم میں سب سے آگے وہی لوگ تھے کہ اندر کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے، کھچڑا پک رہا ہے، کھچڑی پک رہی ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ یہ ہے کہ دسمبر میں عمران خان باہر ہوگا. کسی نے 6 دسمبر کی تاریخ بھی دے دی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اتنی طاقتور پروپیگنڈا کمپین تھی اور اتنے وہ ٹیکنیک کے ساتھ چلائی گئی کہ پاکستان میں بیشتر لوگوں کو یہ خیال، یعنی یقین پکڑنے لگا ان کے ذہن میں کہ عمران خان رہا ہونے والا ہے، اور یہ سارا جھوٹ ثابت ہوا. اب آپ دیکھ رہے ہیں واقعات کی شکل کیا ہے. واقعات کی شکل یہ ہے کہ 9 مئی میں جی ایس کیو کے گیٹ پر حملہ کے کیس میں عمران خان پر فرد جرم لگ گئی ہے، اور اس موقع پر پی ٹی آئی کے کچھ لیڈروں کی گرفتاری بھی ہوئی ہیں، اور پی ٹی آئی کے کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جن کی تعداد 20 کے قریب بتائی گئی ہے، ان کے خلاف بھی ایکشن شروع کر دیا گیا ہے. اور اب جو عمران خان کو ہفتہ 10 دن فرد جرم لگنے کے بعد زیادہ دن نہیں لگا کرتے سزا سنا دی جاتی ہے. پی ٹی آئی کے خوش فہم عناصر اب بھی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں، ادھر سزا ہوگی، ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا چیلنج ہو جائے گی اور وہاں سے اڑ جائے گی. بھی ان کو کیسے پتا کہ وہ سزا اڑ جائے گی؟ ماضی کا تجربہ بتاتا ہے نا کہ سزا اڑ جائے گی، کیونکہ جو بھی سزا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئی وہ اڑ گئی. عمران خان کے خلاف جو بھی فیصلہ کسی عدالت نے کسی بھی میرٹ کی بنیاد پر کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا دیا. اور یہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عمران خان پر جو کیس اگلے عرصے میں بننے ہیں، قیامت تک بھی جو کیس بننے ہیں، یہ مفہوم ان کا یہی بنتا ہے، الفاظ تو یہ نہیں ہو سکتے، تو قیامت تک عمران خان کے جتنے بھی کیسز ہیں سب میں ضمانت منظور کی جاتی ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ، دنیا کی کسی عدالت نے اس طرح کے فیصلے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. تو یہ ماضی کا ریکارڈ ہے جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی آج بھی اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا اڑ جائے گی. تو ناظرین، میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ یہ سزا نہیں اڑے گی. اب بہت کچھ اڑنے والا ہے، اور یہ سارا پی ٹی آئی کا جو جتنا بھی کارخانہ ہے طلسم کدا، کچھ آپ کے سامنے اڑ چکا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. سپریم کورٹ پی ٹی آئی کا اڈا تھی، اب سپریم کورٹ پی ٹی آئی کا اڈا نہیں رہی. یہ ایک بہت واضح بات میں کہہ رہا ہوں. اس کو اگر آپ ماضی کے تناظر میں، واقعات اتنے سست رفتاری سے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، حالانکہ 2 سال پہلے کے مقابلے میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے. تو آخر میں پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی، باقی تمام جماعتوں نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش ظاہر کی، جہاں صرف کرم ایجنسی میں
تھوڑے دنوں کے اندر 200 افراد فرقہ وارانہ قتل عام کا شکار ہو چکے ہیں، اور باقی پورے صوبے کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ 70% رقبہ صوبے کا ایسا ہے جہاں مغرب کے بعد زندگی جام ہو جاتی ہے، لوگ گھروں میں چھپ جاتے ہیں، مارکیٹیں بند، شہر اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو اس کانفرنس نے اپنے اعلامیہ میں امن و امان کی اس مخدوش ترین صورتحال کا نوٹس لیا اور اس پر توجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ یہ گورنر راس کی طرف ایک میدان ہموار کرنے والا اور قدم ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔